राजिऊन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल बेटा, आपने बहुत अच्छा किया। मेरे दिल में हर रोज एक दर्द सा उठता था कि ये मूजी वबा अगर ना होती तो हम अपना दुख एक दूसरे से मिलकर बांट सकते और अपने अजीम भाई को खिराज अकीदत पेश करते। आपके इस इनिशिएटिव के लिए आपके लिए दुआएं। मैं मुख्तसर अर्ज करूंगा, 1 घंटा हो गया है सब भाइयों बेटों बहनों को और बेटियों को सुनते हुए कि सबसे पहला मेरी ज़ाती मुलाकात चन्नन के मियाँ मोहम्मद इस्माइल साहब से हुई, जो कि इस्लामिया स्कूल लाला मूसा में मेरे साथ टीचर थे। और उसके बाद मैं 1963 में जब इस्लामिया स्कूल दोरिया में हेडमास्टर लगा तो वहाँ मेरी मुलाकात मियाँ अब्दुल गफूर साहब से हुई, जो बाद में वहाँ हेडमास्टर भी रहे, और वो मियाँ लाल अख्तर और मियाँ गफूर साहब के भाई थे। और मेरा जानने वाला जो सबसे पहला आदमी चन्नन में गया वो मेरे उस्ताद और दोस्त सईदुल्लाह साहब थे। 63 में जब मैं वहाँ गया तो वहाँ मिल्लत हाई स्कूल में हेडमास्टर मोहम्मद हुसैन शाह साहब थे, और उनकी और हमारे स्कूल की टीम वॉलीबॉल खेलने के लिए एक दूसरे से मिला करती थी। तो चन्नन से यहाँ आकर तो फिर बहुत से दोस्त जो हैं उनसे मुलाकात हुई, लेकिन मियाँ अब्दुल भाई साहब एक अजीम इंसान, एक अजीम शख्सियत थे। और अगर अब मुझे कहा जाए कि उनका नाम कुछ और होना चाहिए या उनके नाम के साथ कोई लगाना चाहिए तो मैं कहूँगा कि उनका नाम मियाँ अब्दुल वहीद सिद्दीकी होना चाहिए। सिद्दीकी इस वजह से कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक की जो सखावत थी, वो बहुत अमीर नहीं थे सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम से, लेकिन सखावत जो है उनकी सबसे बड़ी थी। और यही चीज़ मैंने मियाँ साहब में पाई। मैं पिछले 55 साल से उनके साथ, और मियाँ अफजल खालिद साहब के साथ और अपने भाई याकूब साहब के साथ और मरहूम मोहम्मद शरीफ कादरी साहब के साथ बहुत करीब से वक्त गुजारा। और अल्लाह ताला की ये रहमत है कि हम सारे कोशिश ये करते थे कि इस्लाम के ऊपर चलें। एक और बात मेरे ज़हन में आती है कि एक शायर की नज़म है गालिबन मौलाना हाली की, तुझे आबा से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती कि तू गुफ्तार वो किरदार तू साबत वो सैयारा। सैयारे तो हम सब हैं जो पाकिस्तान को छोड़ के यहाँ आ गए हरकत करके, लेकिन जहाँ तक किरदार की बात है, मियाँ साहब उसमें एक मिसाल थे। गुफ्तार के हम सब गाजी हैं, लेकिन किरदार के वो गाजी थे। और जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा मुतासर किया, उनकी अदसुब नहीं था। इंतहाई गैर मुतसब आदमी थे। ना उनके अंदर फ़िरके का तासब था, मजहबी तासब, ना उनके अंदर ज़ात पात का तासब था, ना उनके साथ उन्हें इस बात से तासब था कि कोई आदमी जो है
کتنا مسلمان ہے، کتنا نیک ہے یا کتنا پرہیزگار ہے، وہ ہر ایک کے ساتھ برابری کا سلوک کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دو آدمی ایسے طریقے اسلامی میں شامل ہوئے جن کا کردار پہ کچھ سوالیہ نشانات تھے اور بڑے گمبھیر قسم کے نشانات تھے۔ تو میں نے مذاق سے کہا کہ بھائی صاحب، آپ کسی کو چھوڑیں گے بھی؟ ہر ایک کوئی جماعت اسلامی میں یا کوئی اسلامی مشن میں لانا ضروری تو نہیں۔ تو کہنے لگے کہ اگر صالح اور نیک آدمی جو ہیں ان کو لانا ہو تو پھر تحریک ہے کیا؟ تحریک تو یہی ہے کہ جو دوست کمزور ہیں ان کو سپورٹ کیا جائے کہ وہ اسلام پہ صحیح طرح سے چل سکیں۔ مجھے وہ الفاظ نہیں ملتے جن کے ساتھ میں ان کی تعریف کروں یا کوئی تعریفی کلمات کہوں، اور نہ ہی میرے کہنے سے کچھ فرق پڑتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ مشکاس کے ببوید نہ کہ وہ کہتے ہیں کہ خوشبو وہ ہوتی ہے جو خود آ جائے، ایسا نہیں کہ پنساری کہے بھائی یہ بڑی اچھی خوشبو ہے۔ تو وہ ایسے انسان تھے کہ وہ خود ہی جس کو ملتے تھے اس کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ بہت اچھے انسان ہیں۔ میاں رفیق صاحب بھی میرے ساتھ اگر کوئی آدمی ایسے مذاق کرتا تھا جو کوئی دوسرا نہ سن سکے تو وہ میاں محمد رفیق صاحب مرحوم تھے، اور مجھے کبھی شکوہ یا گلہ ان پہ نہیں ہوا۔ وہ بھی نہایت شفیق انسان تھے، ان کے دل میں درد تھا، اور لوگوں کے کام کروانے کے لیے یہاں سے بھی اور دوسرے شہروں سے بھی وہ اکثر میرے ساتھ تعلق رکھتے تھے۔ اور مجھے یہ کہتے ہوئے میرا خیال ہے کہ ان کے بیٹے مجیب رفیق جو ہیں میرے عزیز، وہ برا نہیں منائیں گے کہ انہوں نے بھی ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات کی طرح جب وہ فوت ہوئے تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے برنلے بریمنٹ سپورٹ کمیٹی بنائی ہوئی ہے، اس کی جتنی رقم تھی وہ انہوں نے خدا کی راہ میں مسجد کو دے دی۔ تو ایسے انسان بہت کم ملتے ہیں۔ ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم لوگوں کی برائیاں ڈھونڈتے رہتے ہیں، ان کی اچھائیوں کی طرف نہیں دیکھتے۔ میاں صاحب کے غیر متعصب ہونے کی ایک اور نشانی میں بتاؤں گا کہ ہمارے پاکستانی مسلمانوں میں یہ اچھی بات ہے کہ اپنے بیٹے ہی کو کچھ بنانا ہے، خواہ بیٹے کے اندر شوق ہو یا نہ ہو، قابلیت ہو یا نہ ہو۔ تو میاں صاحب نے ٹھیک ہے رشتہ ہے میاں عبدالحق صاحب کا، لیکن اپنی زندگی میں اپنا جانشین جو ہے وہ میاں عبدالحق صاحب کو بنایا، اور ماشاءاللہ یہ ہمارے لیے برنلے کے لیے فخر کی بات ہے کہ میاں صاحب آج کل یو کے اسلامک مشن کے، اگر میں غلط نہیں ہوں تو پریزیڈنٹ ہیں۔ دراصل ہم شروع میں جتنے دوست یہاں آئے اور اکٹھے ہوئے اور ایک دوسرے سے ملاقات ہوئی، ہم نے مختلف تنظیموں میں، سیاسی اور غیر سیاسی اور فلاحی تنظیموں میں حصہ لینے کا مشورے کے ساتھ فیصلہ کیا۔ میاں افضل خالد صاحب پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کو عشق تھا، تو انہوں نے نہ صرف پیپلز پارٹی میں ترقی کی بلکہ وہ اس کے جنرل سیکرٹری بھی رہے، اس کے پریزیڈنٹ بھی رہے، اور بھرپور کردار جو ہے انہوں نے ادا کیا۔ یعقوب صاحب مرحوم میرے بھائی جو ہیں وہ سینئر وائس پریزیڈنٹ رہے یو کے اسلامک مشن کے، اور محمد شریف قادری صاحب کی ایک پیوٹل پوزیشن تھی کہ وہ ہر کام جو ہے لکھائی پڑھائی خط لکھنے سارا جو ہے وہ یو کے اسلامک مشن کے لیے بھی کرتے تھے،
جناح سینٹر کے لیے بھی کرتے تھے اور مسجد ابراہیم کے لیے بھی، ان کی جو قربانیاں ہیں وہ بھی نمایاں ہیں۔ تو یہ ایک مختصر سی چند دوستوں کا ٹولہ جو ہے، اس نے میرا خیال ہے ترقی اس وجہ سے کی کہ ہم ایک دوسرے کی لیگ پولنگ نہیں کرتے تھے۔ کچھ لوگ ہیں جو متعصب ہیں، کچھ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کرنا چاہتے ہیں، جو کچھ لوگ ہیں جو بڑے ملک صاحب بننا چاہتے ہیں، بڑے خان صاحب، بڑے چودھری صاحب۔ بڑا کوئی بھی نہیں ہوتا، ہر چیز جو ہے اس نے، ہر انسان نے مٹی میں جانا ہے، اور جو اچھے کام ہم کر جائیں گے وہی انہی کا ثواب جو ہے ہمیں آخرت میں کچھ سہولت دے سکے گا۔ میں اپنی بیٹیوں اور بہنوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ بھی اس محفل میں شریک ہیں، جو محفل ایک عظیم انسان کا ذکر کرنے کے لیے ہم بلال نے منعقد کی ہے، اور ایسی محفلیں ہونی چاہیے، گائے گائے باز خائیں قصہ پارینہ را۔ انشاءاللہ جب اس موذی مرض سے ہم نکلیں گے، میں نہیں چاہتا کوئی مجھ پہ فتویٰ لگا دے، لیکن میں نے سنا ہے کہ وبا کے اندر وفات پانے والے جو ہیں وہ بھی شہید ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو اس لحاظ سے بھی بلند کرے کہ انہوں نے ایک وبا کے دوران اپنی جان آفرین کو پیش کی۔ آخر میں یہی کہوں گا، ہزاروں سال ایک بات میں بھول گیا جو بڑی اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ یہ اسٹریٹ لائٹس جو ہیں یہ پہلے برنلے کونسل کے پاس ہوتی تھی، اور جب میں 76 میں کونسلر بنا تو میاں صاحب نے کہا کہ بھئی ایک اسٹریٹ لائٹ جو ہے یہ آ نہیں رہی، کسی چوراہے پہ تھی، تو میں نے کہا آپ ایسا کریں کہ ہر ہفتے سیٹرڈے رات کو یا سنڈے کو چیک کیا کریں جتنی ڈیوک بار کے اندر لائٹس ہیں جو نہ جل رہی ہو وہ مجھے لسٹ بھیج دیا کریں۔ تو سال تک میاں عبد الوحید صاحب بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کچھ لیے، لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید جو مفت کام کرتے ہیں ان کو کچھ تنخواہ ضرور ملتی ہوگی، لیکن انہوں نے ماشاءاللہ بڑی جو مردی سے، بڑی ہمت سے یہ ذمہ داری سال تک نبھائی، جو کہ عوامی خدمت کا ایک منہ بولتا ثبوت اور عظیم نشان ہے۔ آخر میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے، اور آخری شعر جو ہے وہ یہ ہے میرا: ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ جزاک اللہ، آمین۔ اللہ تعالیٰ میرے بھائی کو جنت الفردوس میں جگہ دے، آمین ثم آمین۔ Thank you very much. Jazakumullah khair. Barakallahu feekum, Uncle Malik Rafiq Saab. Brother Mia Abdul Haq Saab wants to say something. Yes, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam. میں سارے بھائیاں دا تے سارے بزرگاں دا دل دیاں گہرائیاں تو شکریہ ادا کرنا، ایک ہی کر کے نہ لواں گا تے شاید کوئی نہ رہ جائے تے وہ مناسب نہیں لگے گا۔ جنہیں بھائی، جنہیں بزرگ جنہوں نے اس پروگرام میں حصہ لیا ہے، بالکل میں اسی طرح ہی محسوس کر رہا کہ ایک فیملی ہے، یہ ساری ایک فیملی ہے۔ اور الحمدللہ میں پہلے بھی دوستاں نوں دسنا ہونا کہ ساری برنلے دی جیڑی صورتحال ہے بالکل کمیونٹی بھائیاں ایک دوسرے نال رہ رہی ہے۔ جس طرح ملک صاحب کہہ رہے سن، پاویں کوئی پیپل پارٹی دا ہے، پاویں کوئی مسلم لیگ دا ہے، پاویں کوئی جماعت اسلامی دا ہے، اور اسی طرح مختلف مساجد اپنے اپنے مکتب فکر نے، لیکن آپس دی محبت، آپس دا تعلق، ایک دوسرے دا احترام،
ਇੱਜ਼ਤ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਬਰਨਲੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਯਤੀਮ ਹੋਇਆ। ਅੰਕਲ ਰਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੇ ਸਨ, ਮੀਆਂ ਵਹੀਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹਿਸੂਸ ਰਹੇਗੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ, ਚੂੰਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ UK ਇਸਲਾਮਿਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਦਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ UK ਇਸਲਾਮਿਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਇਬ ਸਦਰ ਹਾਂ। ਤਕਰੀਬਨ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ UK ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੀਆਂ ਵਹੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁੰਤਖਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਮੌਲਾਨਾ ਮੌਦੂਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਲਾਨਾ ਮੌਦੂਦੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਮੀਆਂ ਤਫੈਲ ਮੁਹੰਮਦ ਬਣੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਜ਼ੀ ਹੁਸੈਨ ਅਹਿਮਦ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਠਾਨ ਸਨ ਸੂਬਾ ਸਰਹੱਦ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਯਦ ਮੁਨੱਵਰ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਾਜੁਲ ਹਕ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਰੰਗ ਨਸਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਤਸਬ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਇਹਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ, ਜੋ ਕੋਈ ਕਮੀ ਕੁਤਾਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦਰਗੁਜ਼ਰ ਫਰਮਾਏ।